सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज के प्रोग्राम में हमें कई मुल्की सियासी मामलात पर और कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है। शहबाज शरीफ साहब को अदालत से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। इलाज के लिए वो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उनका नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया। अब ईद के बाद वो बाहर जा पाते हैं या नहीं और उनके बाहर जाने की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को क्या वज़ीर आज़म से उनके वफ़द ने मुलाकात की, उसके बाद उस केस में खासी नरमी हमें हुकूमत की तरफ से दिखाई दे रही है। क्या उनको वाक़ईतन NRO मिल गया है? और फिर उस मामले के बाद हुकूमत को ज़िमनी इंतख़ाबात में पे दर पे शिकस्तों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं और जब भी कोई ज़िमनी इंतख़ाब होता है, चाहे वो हुकूमत की अपनी जीती हुई नशिस्त हो या अपोजिशन की नशिस्त हो, इस हुकूमत को शिकस्त का सामना ही करना पड़ता है। कोरोना वायरस का एक पूरा माहौल है। पिछली ईद भी हमने देखा था किस तरह से लॉकडाउन के अंदर ही गुजरी थी और इस बार भी ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और फिर अभी जो ताज़ा सऊदी अरब का दौरा हुआ है वो किस हद तक कामयाब रहा है, कामयाब दौरे की डेफिनेशन क्या होती है, किस बुनियाद पर दौरे को कामयाब करार दिया जाता है, और फिर मसला फ़लस्तीन जो कि इस वक्त वहाँ पर मुस्तकिल इसराइल की जानिब से जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। तमाम मौज़ूआत हैं और इन तमाम सवालों के जवाबात हम जानेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब के मामले से ज़रा आगाज़ करते हैं। अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दे दी थी, वो रवाना हो रहे थे, फिर जहाज़ में सवार नहीं हो सके कि PNIL में उनका नाम डाल दिया गया। एहसन इकबाल साहब का नाम भी ECL में। ये अपोजिशन के रहनुमाओं को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा रहा है। उनके बाहर जाने की वजह आपको क्या समझ आती है? ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका कहता है हसन साहब वापस आ जाते हैं वो जब बाहर आते हैं, लेकिन फिर अपने बड़े भाई की गारंटर भी हैं। इस बार जाते तो क्या आने का इरादा नहीं था जो हुकूमत ने रोक लिया उनको? हुकूमत की अपनी मसलहतें और मसाइल होते हैं, और दूसरी बात ये है कि मेरे नज़दीक ये कोई इतना संजीदा इशू नहीं है। वन गो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे सबसे बड़े सूबे के, उससे पहले जद्दा से पहले भी रहे। अगर फिर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो जिस किस्म के क्राइसिस से मुल्क गुज़र रहा है उसमें मैं ज़्यादातर मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं अपनी किस्म के सवालों पे गौर करता हूँ। मेरे नज़दीक इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस। वो चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहले चले गए तो फिर क्या हो गया? वापस आ गए फिर क्या हो गया? फिर चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 10 साल वन गो कभी हुआ इस मुल्क की तारीख में किसी एक सूबे पे? वो अगर हो जाएंगे तो फिर क्या हो गया? ये आई डोंट नो। मैं चूँकि सोचता नहीं इस तरह की बातों के बारे में, तो मेरे लिए ज़रा लेकिन हसन साहब, खवास का इलाज हमेशा से रिवायत रही है कि बाहर, मुल्क से बाहर, बड़े बड़े मुल्कों में, और आवाम का इलाज या पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में, इसको तो हम एक संजीदा मसला समझ सकते हैं। किसको? कि आवाम हमेशा यहीं पर इलाज कराती है पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में, और ये जो जितने भी माजी के हुक्मरान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपनी अपनी हैसियत औकात की बात होती है। देखो, यहाँ तो लोगों को मकामी इलाज भी, वो भी एक आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जो मकामी जो इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाकी जिनके पास आग लगाने भी बैठे तो पैसा ख़त्म ना हो, तो गैर कानूनी तो काम नहीं है। बाकी ये हमारे सामने हो रहा है, देखो ना जी, ये आप इलाज की बात कर रहे हो, बात एकेडमिकली तो बड़ी खूबसूरत बात है। तो जो 3 करोड़ बंदा पॉवर्टी लाइन पे है, जो 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर चाइल्ड लेबर में बेचारा, अभी चंद दिन पहले आपके सारे बड़े अखबारों में एक तस्वीर शाया हुई थी, एक बच्चा
ایک موٹر سائیکل پہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے اور اس کی گدی پہ سر رکھ کے سو رہا ہے. میں نے کم از کم ایک ہفتہ یہ سوچ کے اس پہ کالم نہیں لکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ریئیکٹ کرتا ہے. پھر تنگ آ کے پرسوں میں نے کالم لکھا. تو یہ یہاں یہ علاج جو باہر چلے گئے اندر آ گئے, کچھ بھی نہیں. ابھی یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کہ اس ملک کے کتنے فیصد وسائل پہ ایک چھوٹی سی اقلیت قابض ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بتایا ہے اس ملک میں ہر روز 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ مصنوعی جعلی دودھ تیار ہوتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کے سارے اخباروں میں چھپا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ کون چلا جائے گا, کون آ جائے گا, اصل ایشوز کی طرف ہمارا دھیان نہیں. یہ نان ایشوز ہیں اور یہ ہر روز ہوتے ہیں. ہمارے حالات حاضرہ جنہیں کہتے ہیں نا, وہ حالات حاضرہ بادرہ نہیں ہیں. آدھا ملک آپ نے گوا دیا, اس سے زیادہ بھی کوئی حالات حاضرہ ہونے. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے وحشیانہ طریقے سے پھانسی دے دی. وہ اچھا تھا برا تھا اس کو چھوڑیں آپ. ایک معصوم آدمی کو, کون, پرائم منسٹر ملک کا پاپولر ترین آدمی, اس کو پھانسی چڑھا دیا. کیا ہو گیا؟ تو یہاں کسی بات پہ بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے میرا اور آپ کا پروفیشن بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سننا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی جو ہے کہ وہ بیرون ملک بات ٹھیک ہے. اس ملک میں 73 سال میں ایک سادہ سی بات نہیں ہو سکی کہ یہیں رہو گے اور مرو گے, یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ استعمال کرو گے. تو آپ کا تو 17ویں گریڈ کا بندہ تو چھوڑیں, آپ کا تو پٹواری مان نہیں عام آدمی کے لیے. تو حسن صاحب اب ظاہر ایک بات سنیں آپ, جی جی ضرور, جی وہ کتا بھونک رہا تھا پٹواری پہ, تو پٹواری نے اسے کہا کہ اگر تیرے پاس 1 مرلہ زمین ہوتی میں دیکھتا تو کیسے جرت کرتا ہے مجھ پہ بھونکنے کی. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ بیرون ملک چلے گئے علاج والوں کے پیچھے. لیکن اب ظاہر حسن صاحب کیونکہ حکومت کی ترجیحات بھی تو اس وقت یہی سارے معاملات ہیں نا, کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہی معاملات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, وزراء جب آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس میں انہی معاملات پر بات ہو رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے پھر جب وہ ضمنی انتخابات میں شاید شکستیں بھی ان کو پیدر پہ اسی لیے ہو رہی ہیں چونکہ پھر عوام میں غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ عوامی مسائل تو نہیں حل کر رہے. تمام تر توجہ اپوزیشن پر, احتساب کے نظام پر اور صرف اپوزیشن کا احتساب کرنے پر ہی لگائی ہوئی ہے. تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی مجبوراً ان تمام معاملات پر بات کرنی پڑتی ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میرے پاس ان چیزوں کے لیے کلیریکل قسم کے جواب نہیں ہیں. بہت ہی آبویس قسم کی بات ہوتی ہے نا. میں جانتا ہوں کہ آپ کل پرسوں کسی اور کو بلا کے پوچھیں گے وہ کیا کس قسم کے جوابات دیں گے, مجھے اندازہ ہے. میں تقریباً ہر روز اسی طرح کی سچویشن فیس کرتا ہوں. تو میرا تو اس پہ یہی جواب ہے جو میں نے عرض کر دیا آپ کو. صحیح. اور حسن صاحب اب یہ جو احتساب کا نظام ہے, آپ کی بھی درست ہے, شاید غلط میں بھی نہیں کہہ رہا. وزیر اعظم نے بھی فرمایا کہ وہ تو جب عوامی ٹیلی فون کالز لے رہے تھے کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو میں نے ان کی بات سنی. کیا وزیر اعظم کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک عام آدمی جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی بھی بات ایسی سنیں اور اس کا کیس بھی اسی کی امیدوں اور خواہشات کے مطابق چلائیں؟ کہ اب پاکستان میں کبھی انصاف کا ایسا نظام آ سکتا ہے؟ ارباب صاحب, دور دور تک تو اس کا امکان نہیں ہے. اور اس بات کا اعتراف اور اقرار خود پرائم منسٹر چند دن پہلے کر چکے ہیں. اس نظام انصاف, مثلا انصاف تو بہت بڑی ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے نا. اقتصادی بھی ہوتا ہے انصاف, سماجی بھی ہوتا ہے, عدالتی انصاف بھی, بے شمار قسمیں ہیں. تو وہ تو اگر پرائم منسٹر خود ایک بات, اور 100% ٹھیک کہا, پرائم منسٹر نے وہ غلط بات نہیں کی کہ اس ملک کا پریکٹیکلی انہوں نے کہا میرے جیسے میرا اپنا ڈکشن ہے کہ پاکستان کا پورا نظام ایک ایسے جال کی طرح ہے جس میں سے مینڈک نہیں نکل سکتا, مگرمچھ نکل سکتا ہے. ختم. تو جہاں پرائم منسٹر چند دن پہلے اس بات کا اعتراف کر کے ہٹا ہو
اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایک شعبہ. یعنی پاکستان کو اگر آپ ایک انسانی جسم سمجھ لو تو مجھے اس کا آپ کوئی ہڈی بتائیں جو ٹوٹی بھی نہ ہو, کوئی آرگن بتائیں جو ٹھیک کام کر رہا ہو, بتائیں کوئی بتائیں. اذانوں کے تو اوقات نہیں ملتے ہمارے. صحیح. عید کب ہوگی, شلوار کا پنچہ کہاں ہوگا, یہ دنیا کدھر جا رہی ہے یار. یا عجیب و غریب پریورٹیز ہیں, عجیب و غریب پریورٹیز ہیں. عید والے معاملے کو تو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی چند مہینوں پہلے ہی بتا دیتی ہے, کیلنڈر جاری کر دیتی ہے کہ فلاں دن عید ہوگی, اور پھر اب تو کمیٹی کے چیئرمین بھی اپنے لگا دیے ہیں, تو اب تو عید پر لگتا ہے کہ معاملہ فکس ہو جائے گا اس سال. بالکل ٹھیک. دیکھو نا جی, میرے اور آپ کی اذان میں اگر تو فرق ہو 3 گھنٹے کا تو سمجھ میں آتی ہے, اگر فرق چند منٹ کا ہے تو یار بیٹھ کے بات کر لو. ہم 5 منٹ آگے چل جاتے ہیں, آپ پیچھے آ جاؤ, کو دیکھنے والوں کے لیے تماشا تو نہ بنے. ابھی آپ انٹرو میں اپنے کہہ رہے تھے فلسطین تو فلانا, تو جو 3 کروڑ بندہ پاورٹی لائن پہ یہاں ہے آپ کے اپنے گھر میں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کشمیریوں کا بڑا درد ہے, ہونا چاہیے جی. ادھر فلسطینیوں میں ان کا بڑا درد ہے جی, بہت ہونا چاہیے. کیا کریں, کیا کچھ بھی نہ کریں. آپ نے پہلے کیا کر لیا ہے جو اب آپ کر لیں گے؟ آپ کی عرب ورلڈ کے پاس تو پیسے کی بھی کمی نہیں. کوئی بڑا برین پیدا کیا انہوں نے, برج الخلیفے تو فلانے تو ٹمکانے, کیا ہیں یہ؟ ایک انفراسٹرکچر, ایک مصنوعی سی ایک پیراڈائز ٹورسٹ کے لیے بنا دی ہے. کل تیل ختم ہوا گیا, اس کے 20 25 30 سال بعد دیکھیں پھر کیا ہوگا. صحیح. چلیں وہ اس موضوع پر تو ہم بھی بڑا فلسطین والے معاملے پر بے چینیاں, بے قراریاں. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی مجھے اتنے سوال کہ جی وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. یہ تو بھائی پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستانی ہی کر رہے ہیں, اتنی دور بھاگ کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا گھر آپ آرڈر میں کر لو نا پہلے. میری اپنی ٹانگوں کو تو پولیو اللہ معاف کرے ہوا ہے. میں نے بھائی آپ کو کیا سپورٹ کرنا ہے, مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا. صحیح. تو اب حسن صاحب یہ جو ادھر بھوک, ننگ, فاقہ, غربت, جہالت, اور اب یہ جس طرح نا انصافی, یہ مختلف کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے, بھی کر لو جو کرنا ہوتا ہے. صحیح. وہ اس موضوع پر آگے چل کر بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, لیکن جو چینی سکینڈل آیا, آٹے کا سکینڈل آیا, دواؤں کا سکینڈل آیا, اب چینی کے معاملے پر تو لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین سے کچھ مکمکہ والی صورتحال بن گئی ہے. اب یہ سکینڈلز اسی طرح جس طرح ماضی کی حکومتوں میں کوئی کارروائی نہیں ہوا کرتی تھی, کسی کے نام منظر یہاں پر نہیں آیا کرتے تھے, قصورواروں کا ان کو متعین نہیں کیا جاتا تھا, تو پھر اب یہی صورتحال اس حکومت میں بھی رہے گی. یہ 2 سال اور گزر جائیں گے اور یہ سکینڈلز اسی طرح چلتے رہیں گے. جو اربوں کا عوام کا نقصان ہو گیا وہ پھر اس کو ہم اس پر فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ بھی پڑھ لیں تو پھر اگلا مردہ کوئی تیار ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے وہ مختلف ہے بھائی. یہاں تو سازش کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ کو بیٹے کے خلاف بھی کھڑا کر دے, اور یہ ہوا ہے. آپ کی تاریخ پوری کی پوری بھری ہوئی ہے. قتل و غارت مغلوں سے لے کے صفیوں تک اور صفیوں سے لے کے آٹومن امپائر تک. تو بھائی میرے یہ یہاں تو اگر کوئی کچھ سازشی بیٹھے ہوں تو وہ تو ایجنسی سے بھی غلط رپورٹیں فیڈ کرا سکتے ہیں. ہو نہیں سکتا یہ جس کو منہ اٹھا کے ہر ایک کو مافیا کہہ دینا. او بھائی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کاروبار تو زندگی میں کیا کوئی نہیں ہوتا, لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں جن کا ہمیں اے بی سی نہیں پتا ہوتی. تو ارباب جہانگیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پین اگر یہ بال پوائنٹ اگر یہ 1 کروڑ کا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, اور اس پہ 100% ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے میرے تک آتے آتے یہ جب میں امپورٹ ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, ڈیوٹیز پے ہو جائیں گی, یہ مجھے پڑ گیا 2 کروڑ کا.
صحیح. یہی بال پوائنٹ کوئی اور بندہ اگر انڈر انوائس کر رہا ہے, میں بہت سادہ مثال دے رہا ہوں, اچھا وہ اس کو 50 لاکھ میں انوائس کرتا ہے, مجھے یہ کاسٹ کر گیا 2 کروڑ میں, اس کو کر رہا ہے 1 کروڑ میں کاروبار میں رہ سکتا ہوں. پاکستان میں کوئی کام اس طرح کی منورنگ کے بغیر ہوتا نہیں ہے, اور اکٹھے نہیں. یا تو جہانگیر ترین نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو کہ پوری کی پوری شوگر انڈسٹری میں نہیں. او بھائی یہ ایک بہت بڑے آپ کارٹل کا حصہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں لابنگ ہوتی ہے اسلحہ بیچنے. اب یہ گن لابی ہے امریکہ کی, بڑے لوگ وہاں پٹ مرے ہیں کہ جی یہ اسلحے پہ کوئی پابندی لگو. گن لابی اتنی تگڑی ہے وہ ہلنے نہیں دیتی. اس طرح یہاں ایپٹما سے لے کے جو شوگر کا مجھے نہیں پتا ایسوسی ایشن یہ وہ, لیکن ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ چیمبرز یہ وہ اپنے اپنے مختلف جو پیشے یا کام یہ صنعتیں ہیں ان کی اپنی اپنی لابیز ہیں. ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں اسلام آباد میں, جہاں کئی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ بیوروکریسی کو کیسے کون سی گاڑی بھیجنی ہے, کس کی بیٹے کی شادی, کس کو کیا بھیجنا ہے, کس کو کیسے اوبلائج کرنا ہے, کس کو کیسے خوش کرنا ہے. وہاں عیش و نشاط کے سارے بندوبست بھی ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کوئی بڑا گروپ اس ملک کا ایسا ہے جس کی ایک طرفگاہ پوری کی پوری اسلام آباد میں موجود نہ ہو. ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں. وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے بھائی. پالیسیز پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے. پاکستان کی ریلوے کس نے برباد کی, انہی لوگوں نے کی. ٹرانسپورٹ مافیا, انہوں نے آہستہ آہستہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پوری ریلوے کھا گئے وہ, تو ایم ہی کھائی گئی ہے. یعنی ایک کنٹینر پہ جتنی گاڑیاں آتی ہیں اس سے 100 گنا زیادہ آ سکتی ہیں ٹرین پہ, لیکن نہیں, ریلوے کی کمر توڑ دی ہے. پتا سب کو پتا ہے کیسے ہوا ہے. یہ جو آپ کی یہ ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ, ان کے مافیاز ہیں. پول کر کے گاڑیوں کی قیمتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. ابھی جو انہوں نے جبری طور پہ قیمتیں کم کی ہیں کہ ڈالر نیچے چلا گیا, گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہوتا کیا ہے, وہ بڑے بڑے فنیئر ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر کے پول کر کے کتے کے آگے جیسے ہڈی ڈالتے ہیں, پالیسی سازوں کے آگے وہ ہڈیاں ڈال دیتے ہیں, ختم ہو گئی بات. وہ ایویں آپ سنگل آؤٹ کر کے جہانگیر ترین, وہ جہانگیر ترین 1 مل ہوگی 2 مجھے نہیں پتا, وہ پوری کی پوری شوگر انڈسٹری اس کے کندھوں پہ ڈال دی آپ نے یار کو. وہ پچھلے 5 سال 7 سال سے 8 سال سے سوائے پی ٹی آئی کی نوکری کے وہ کتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے وہ بندہ. مل لوگ چلا رہے ہیں, وہ ایک لابی ہوتی ہے, ہی از اے پارٹ آف دیٹ لابی. ان لاجیکل دیکھیں فیصلے, آپ کے تعدادات سے بھرا ہوا ملک ہے. آپ ایک پٹواری کے ایک ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو, پھر اس کا ٹیک ہوم دیکھو, اس کی تنخواہ دیکھو, تو یہ سوچ کے موت پڑ جائے بندے کو کہ یہ زندہ کیسے ہے. لیکن حسن صاحب ہم تو ایس ایچ او اگر ہائی پروفائل 3 سال سے اسکول میں ہم یہی پرائیویٹ سن رہے ہیں کہ اسکولز میں بچے پڑھا رہا ہے, 3-4 بچے پڑھا رہا ہے, میاں بیوی گھر بار اٹھنا بیٹھنا اس کا سارا ٹھیک ہے, اس کی تنخواہ دیکھو. اس ملک کی اور مختلف انڈسٹریز کی بربادی کی جو وجہ ہے یہ مافیا اور کارٹلز ہیں. 3 سال سے عمران خان صاحب میں یہی بتا رہے ہیں, مالی طور پہ کتنے تگڑے, اور اب سارا تعدادات کا گاڑا ہے. حسن صاحب کب تک یہ مافیاز اور کارٹلز کی کہانی ہم سنتے کب تک رہیں گے, ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کب ہوگا؟ 3 سال میں ایسا لگ رہا ہے یہ کارٹلز کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوئے ہیں. یہ حکومت تو ان مافیاز کو, ان کارٹلز کے خلاف جنگ کرنے آئی تھی. لگتا ہے کہ یہ اپنے 5 سال جب پورے کرے گی تو یہ کارٹلز کو کسی حد تک کمزور کرنے میں کامیاب ہو سکے گی. دیکھو اگر یہ ان کو وقت مل گیا تو جتنا ڈٹرمنڈ ہے عمران, تو دیر آر چانسز کم ہوں گے, ممکن ہے کہ وہ پریویل کر جائے. یہ تو ایک جنگ ہے, اور جنگ کے بارے میں عربی کا ایک محاورہ ہے, یہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے. جیسے وہ ہماری نہیں, وہ ادھر میلوں وغیرہ پہ نہیں لگتے, وہ جھولے یوں کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یعنی اس طرح کا جھولا ہوتا ہے جنگ. یعنی وہ نیچے ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, پھر یہاں گھومتے گھومتے پہ ٹاپ پہ چلے گا. پھر جنگ میں تو لمحہ بلمحہ سچویشن تبدیل ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, میرا نہ رپورٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, نہ میں سوشلائز کرتا ہوں, نہ میں لوگوں سے ملتا ہوں.
تو میں انسائڈر تو ہوں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں چونکہ عمران کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں تو وہ ڈٹرمنڈ ہے, وہ لگا ہوا ہے, موقع مل گیا ہے تو شاید پرویل کر جائے, ایک چانس ہے. لیکن حسن صاحب یہ ڈٹرمنیشن عوام تو نہیں قبول کر رہی, کیونکہ آپ دیکھیں ابھی کیا تو آخری لڑائی لڑے گا بھائی. یہ 1 درجن بھر ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں, اس میں حکومت صرف ایک قرم ایجنسی کی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے, بقیہ اپنی سیٹیں ابھی این 249 میں آپ نے نتیجہ دیکھا, پہلے نمبر کی جماعت فیصل واڈا جو الیکشن جیتے ہوئے تھے 5ویں نمبر پر آ گئے. اس سے پہلے ڈسکا کا آپ نے الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیا, تو عوام وہ پنجاب کی ہو, وہ سندھ کی ہو, کراچی کی ہو, خیبر پختونخوا اپنی نوشہرہ کی ہو, ان کو تو مسترد کر دیا عوام نے. پھر یہ ان کی ڈٹرمنیشن کس کام آئے گی؟ نہیں, ڈٹرمنیشن اور چیز ہے, مخالفتیں اور چیز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چند سیٹیں تو ایسی ہیں نا جو پہلی بظاہر ہیں, وہ ڈسکا مسکا, اب اس میں سے کیا نکالنا ہے. وہ یعنی جو جتنے گڑھ ہیں نون لیگ کے, وہ ان میں سے ایک تھا. لیکن بات آپ کی درست ہے, چونکہ لوگوں کے پاس کوئی عقل شعور تعلیم نام کی تو شے ہے کوئی نہیں, اور وہ اپنے دماغوں سے نہیں, وہ اپنے میدوں سے سوچتے ہیں. ان کو جواب وہ نہیں دیکھ رہے کہ جی ارباب جہانگیر نے کیا پوچھا تو حسن نثار نے کیا جواب دیا. وہ اپنی ہنڈیا سے گفتگو کرتا ہے بھائی میرے. اگر وہ خالی ہے تو پوری دنیا کے اکانومسٹ کہیں ترقی کر رہی ہے اکانومی, وہ کہے گا بکواس کر رہے ہیں یہ. اگر اس کو 2 وقت کا کھانا پراپر مل رہا ہے, بچوں کی فیس بھی ہے, گھر کا کرایہ بھی ہے, پوری دنیا کے اکانومسٹ کہیں کہ جی بہت برا حال ہے, وہ کہے گا جی ٹھیک ہے, میری تو گزر بسر جو میرا معیار زندگی تھا وہ چل رہا ہے. سو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جو حالات ہیں, باقی یہ آپ کے بھی سامنے, میرے بھی سامنے ہیں. یہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کوئی رہی صحیح کسر تھی وہ کرونا نے پوری کر دی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان از ناٹ دا اونلی کنٹری فیسنگ دس. پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے, تو اس نے بھی آ کے حالات میں بہت زیادہ رنگ بھرا ہے اس نے. صحیح. اور حسن صاحب ظاہر کرونا وائرس کا آپ نے ذکر کیا, 15 ماہ سے جو صورتحال پوری دنیا کی وہ سب کے سامنے ہے, اور پاکستان میں جس طرح کے حالات رہے, ایسے حالات میں جب ہم اپنے ملک میں اس وائرس سے صحیح طور پر نہیں نمٹ پا رہے, پچھلے دنوں بھارت کو مدد کی پیشکش کی گئی, وہ کیا یہ ایک اس کو لگتا ہے ایک سنجیدہ کاوش, سنجیدہ بات تھی ایسے حالات میں کہ آپ کے اپنے ملک میں ویکسینز کی شارٹیج ہے, روزانہ 150-200 بندہ مر رہا ہے, اور آپ بھارت کو مدد کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کو وینٹیلیٹرز بھیج دیتے ہیں, پہلے یہاں کی تو آپ کمیوں کو پورا کر لیں. دیکھیں, ایک کٹسی ہوتی ہے, یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے, کٹسی ہوتی ہے. باقی ہم جو منہ اٹھا کے کہتے ہیں فلانا برادر اسلامی ملک, ہمارے لیے کون سا برادر اسلامی ملک ہے جس نے کشمیریوں کی بات کی ہو, وہ اسرائیل کو بھی تسلیم, تو برادر نہیں, یہ ایک کٹسی ہوتی ہے. تو یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے. باقی یہ جو بات آپ نے کی کہ جی مسئلے سے, تو مجھے بتائیں کہ کورونا تو ایک آسمانی افتاد ہے, یہ باقی کون سے مسئلے سے ہم نے نمٹ لیا آج تک. پاپولیشن بالکل اس طرح تو خرگوشوں کی تعداد نہیں بڑھتی بھائی. 24-25 کروڑ ہو گئے آپ, وہ آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. لیکن پاپولیشن مینجمنٹ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا, چونکہ بلیک میلرز ادھر موجود ہیں جو اس پہ بلیک میل کریں گے. پرائمری سکولز آپ کے اجڑے ہوئے ہیں, یہ پرائیویٹ سکولز کے علاوہ باقی کیا کچرا ہے سارے کا سارا. یونیورسٹیز آپ کی, یہ اتنی یونیورسٹیاں کھولے جا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی پاگلوں کا ان کا کرنا کیا ہے. دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں ایک آپ کی نہیں ہے, تو آپ اس کو بھی یونیورسٹی کہے جائے تو کیا فرق. تو کون سا ایسا مسئلہ تھا آپ کا. اخلاقی طور پہ اتنے برباد لوگ ہو چکے ہم کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اخباروں میں. آپ مجھے بتائیں, اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک آپ کے پلے ہے کیا؟ تو کون سا مسئلہ ہے جو پہلے آپ نے حل کر لیا ہے تو آپ کرونا کا کر لیں گے. باقی جو ہندوستان کو ایک جیسچر ہے, دعا گو تو میں بھی ہوں ان کے لیے کہ اللہ پاک پورے بنی نوع انسان کو, ہم پہلے انسان ہوتے ہیں نا جی. بالکل. کان میں اذان بھی پیدائش کے بعد دی جاتی ہے نا, پہلے انسان کے طور. سو پوری دنیا ایک عذاب سے گزر رہی ہے, خوشحال ملک بھی, ہم تو خیر کسی کھاتے میں نہیں. میں تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. اگر بندہ کو مجھے پوچھے گا بھی تم کو ولی اللہ ہو تو تمہاری دعا میں کیا رکھا ہے, تو بھائی لیکن ٹھیک ہے, ایک انسان کے طور پہ
اظہار یکجہتی کرنا ہوتا ہے وہ بندہ کرتا ہے. ٹھیک وہ ہے کہہ دیا ہوگا انہوں نے, باقی تو آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت پلے شکریہ, نہیں دانے. بہت بہت شکریہ حسن نثار پتہ صاحب, نہیں کیا ہو گیا, سینئر صحافی, محاورہ سینئر ہے. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے پوری صورتحال پر, اس وقت ملک کی جو سیاسی انتظامی صورتحال ہے اس پر انہوں نے اپنا تجزیہ تبصرہ پیش کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ پریشان تاجر ہیں, اور کچھ تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں, اور حکومت سے انہوں نے کچھ فیورز مانگے لیکن وہ ان کو نہیں مل سکے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس بار عید الفطر سے پہلے لمبی چھٹیوں کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا, اور وہ چھٹیاں صرف سرکاری اداروں کو نہیں دی گئیں بلکہ ایک لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا, اور جو تاجر تھے ان پر بھی کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی گئی. مارکیٹس کو بند کر دیا گیا, مالز کو بند کر دیا گیا, کسی بھی طرح کے کاروبار کو کرنے پر پابندی لگا دی گئی. اور یہی وہ سیزن ہوتا ہے, یہی وہ چند دن ہوتے ہیں جب تمام ہی تاجر وہ کسی بھی چیز کی تجارت کر رہے ہیں, ان کی کسی بھی چیز کی دکان ہو, وہ اس دوران خوب منافع کماتے ہیں, خوب ان کی کمائی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ پورا سال انتظار بھی کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کا ایک ہفتہ, عید سے پہلے کا ایک ہفتہ اور رمضان کا آخری ہفتہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے. لیکن اس بار بدقسمتی سے پچھلے سال کی طرح ہی, پچھلے سال تو پھر انہیں 2 ہفتے کی اجازت آخری دنوں میں مل گئی تھی, لیکن اس بار شروع میں رمضان المبارک میں کاروبار کرنے کی افطار سے پہلے اجازت رہی, لیکن رمضان المبارک کے آخر میں مکمل طور پر ہر طرح کے کاروبار پر پابندی لگا دی گئی. تو اب اس سے تاجروں کا کاروبار کتنا متاثر ہوا, اسی پر گفتگو کرتے ہیں. اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود, آل پاکستان انجمن تاجران کے. اجمل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اجمل صاحب, یہ جو پورا ہفتہ یہ آپ کا کاروبار بند رہا ہے, 1-2 دن کی آپ نے ریلیف مانگا تھا آخری 2 دنوں میں, حکومت کی طرف آپ نے کوئی لیٹر لکھا تھا, کوئی اپیل کی تھی, پھر حکومت کی طرف سے کیا اس کا جواب آیا؟ آپ تعاون نہیں کیا گیا آپ سے اس سلسلے میں؟ نہیں سر, کوئی نہیں, حکومت تعاون کرنے کے لیے تھے. ہم تو حیران ہوئے کہ جب ڈکٹیٹر کی حکومت تھی تب بھی ایسی بات نہیں ہوتی تھی, وہ بھی بات سنتے ہوتے تھے, ان کے لوگ بھی ہم سے بات کرتے ہوتے تھے. یہ واحد حکومت ہے, یہ واحد کمیٹی بنی ہے NCOC کی جو اس بارے کوئی بات کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس دکاندار کو کاروبار کرنے کی پڑی ہوئی ہے, کرونا پھیل رہا ہے. بھائی کرونا پچھلے جو 4-5 دن آپ نے دے کے اس پہ خود اعلان کر دیا کہ لوگ خریداری کر لیں, وہ جتنا رش ہونا تھا ہو گیا, اور میرے خیال کے مطابق اس رش کی وجہ سے کرونا پیشنٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے, پرسنٹیج نیچے آئی ہے. ہماری ان سے گزارش یہ رہی ہے کہ پورے سال میں یہ واحد 10 دن ہوتے ہیں کاروباری طبقے کے لیے, لوگ خریداری کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں ہی ہم نے کھولنا ہے. لوگ خریداری عید کے دنوں میں جتنے پیسے لوگ پورا سال اکٹھے رکھتے ہیں, اور عید پر بچوں کے لیے, اپنوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں, ہر طرح کی خریداری لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے, یقین کریں معیشت کا جنازہ نکل گیا. یہ تو آئے تھے معیشت کو ٹھیک کرنے, لیکن انہوں نے تباہ کر دی ہے معیشت, تاجر کو برباد کر دیا ہے. تاجر اتنا ناراض شاید کسی گورنمنٹ سے, کسی سرکار سے زندگی میں نہ جتنا اس وقت ملک کا تاجر اس سرکار سے ناراض ہے. لیکن اجمل صاحب پھر غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے. اب یہ ان کے لیے بھی صورتحال ایسی یہ کریں کہ اگر یہ کاروبار کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, مارکیٹس میں وہ رش جب پڑ جاتا ہے تو پھر ان پر کرونا وائرس بڑھنے کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. پھر جب یہ والا ڈیسیجن لے لیتے ہیں, مارکیٹس کو بند کر دیتے ہیں, تو پھر تاجروں کا پریشر ان پر پڑ جاتا ہے. یہ کیا کوئی درمیانی راہ نکالے حکومت کو, اس وقت پھر کرنا کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ سر درمیانی راہ دیکھیں, جہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں سعودی عرب میں گئے ہوئے تھے, وزیر اعظم صاحب, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے 24 گھنٹے کھولا ہوا ہے, وہاں تو کوئی کرونا نہیں پھیل رہا ہے, وہاں تو لوگ آرام سے آ رہے ہیں. یہی کام یہاں بھی کر لیا جاتا. ہم انہیں کہہ رہے ہیں صرف جو ہے شوز والے, ریڈی میڈ گارمنٹس والے اور کاسمیٹکس والے, ان لوگوں کو آپ نے ریلیف دینا تھا. اگر یہ 3-4 دن دے دیتے کوئی قیامت نہیں آ جاتی, کوئی کرونا اتنا نہ پھیل جاتا, اور ٹائم زیادہ دے دیتے, 12-1 بجے تک دے دیتے, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. خدا نخواستہ پچھلی دفعہ ہمیں سپریم کورٹ نے ریلیف دیا تھا, اس دفعہ بھی سپریم کورٹ نے 100 موٹو دے لیا, لیکن ریلیف نہیں ملا. گورنمنٹ یقین کریں, میں اب بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کل کا دن ہمیں دے دیں, تاجر شاید تھوڑا سا مطمئن ہو جائے, شاید کچھ چیزیں بیچ لیں. کرونا اتنا نہیں پھیلے گا, کرونا کا علاج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ہمارے لوگ پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں, سب سے اچھے طریقے سے, چاہے بالکل سادے لوگ ہیں لیکن کرونا کو شکست دی ہے ہم لوگوں نے, پوری دنیا نے مانا ہے.
یہ اس طرح سے نہیں ہوا. انہوں نے جو پلاننگ کی ہے وہ تو ساری پچھلے دیکھ لیں, پچھلے ہفتے میں کتنا رش ہوا ہے, اتنا رش ہوا ہے جتنا عید کے دنوں میں ہوتا ہے, لیکن کرونا کی ریشو شرح فیصد زیادہ نہیں ہوئی ہے. میری گزارش پھر بھی ہے, لیکن یہ نہیں مانیں گے, مجھے پتہ ہے انہوں نے مطلب یہ سوچ لیا ہے کہ اس تاجر کو برباد کرنا ہے, کر کے دیکھ لیں, کوئی بات نہیں, تاجر بھی ادھر ہے, یہ بھی ادھر ہے, انشاءاللہ کوئی نہیں, ان سے بھی نمٹ لیں گے. چلیں اجمل صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں. اطہر سلطان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ایپرا کے کنوینر ہیں. تو اطہر صاحب یہ ہر 1-2 روز بعد آپ کی انڈسٹری کے لیے چینج ہو رہے ہوتے ہیں آرڈرز, کبھی پتہ چلتا ہے ڈائن ان کا ٹائم یہ ہو گیا, کبھی ہوم ڈیلیوری کھل گئی اتنے بجے تک کھلے گی, کبھی ٹیک اوے بند ہے, کبھی کھلا ہے. یہ کس طرح کی کنفیوژن ہے؟ یہ تو عوام ان آرڈرز میں ہی گھوم کر رہ جائے گی, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس وقت کون سا ریسٹورنٹ کن ٹائمنگز میں کام کر رہا ہے. کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی حکومت کے اقدامات میں؟ دیکھیں یہ تو چیز پچھلے کوئی 14 مہینے سے چل رہی ہے, یہ کوئی آج سے نہیں چل رہی, ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ آن آف کرنا صرف ان 3-4 انڈسٹریز کا انہوں نے لگا لیا کہ جی آپ 3-4 انڈسٹریز کو بند کریں, سمجھتے ہیں کرونا جو ہے نا وہ اس سے چھپ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ساری چیزیں میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے, گیس چل رہا ہے, ریلوے چل رہی ہے, ساری انڈسٹریز چل رہی ہیں, ہر چیز چل رہی ہے. بند کرتے ہیں تو ہمیں بند کر دیتے ہیں, یا کبھی یہ تھوڑا ریٹیل کو بند کر دیتے ہیں. بات ساری ہے کہ آج بھی سندھ گورنمنٹ نے صبح یہ آپ نے سب نے دیکھا ٹی وی پر بھی آیا کہ جو ہے وہ ٹیک اوے الاؤ. تو میں پہلے بھی کلیئرٹی دے دوں, ٹیک اوے تو آج بھی 7 بجے تک الاؤ ہے. ٹیک اوے الاؤ ہونے کی جو ہماری وہ تھی کہ 24 گھنٹے ٹیک اوے الاؤ ہو جائے گا, جس کو آج سندھ گورنمنٹ نے اپروو کیا ابھی تک, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں ملا ہے, جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کلیئرٹی سے آئے. آج بھی پولیس ابھی بھی بند کراتی پھر رہی ہے. یہ چیز اگر تو ہم سیریسلی سمجھتے ہیں تو دیکھیں ہمیں اپنی جو ہے وہ کیپیبلٹی بڑھانی پڑے گی چیزوں کووڈ کو نمٹنے کی. جو کورونا یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو جی 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. کورونا تو اب ہے اور آپ کے ساتھ زندگی بھر کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ویریئنٹ میں رہے گا. کاروبار کو بند کرنا نہ کبھی حل تھا, نہ حل ہے اور نہ ہوگا. ہمیں اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے کاروبار کو کھلا رکھ کے پھر ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ تاجر برادری کاروبار بھی اپنا چلتے رہے, جو لوگوں کے چولہے جل رہے تھے وہ بھی چلتے رہے, اور جو ہے وہ کام بھی ہوتا ہے. اور اطہر صاحب چونکہ آپ کی انڈسٹری تو ظاہر ہے عید پر بھی کھلی ہوتی ہے, لوگ ریسٹورنٹس آ بھی رہے ہوتے ہیں, گھروں میں بھی دعوتوں میں بھی کھانے بنوا رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ عید پر آپ کے لیے کیا آرڈرز ہیں؟ عید کے 3-4 جو دن ہوں گے اس میں آپ کا کاروبار کھلا رہے گا, ٹیک اوے کر سکتے ہیں لوگ, نہیں کر سکتے, ڈیلیوری آن ہے نہیں ہے؟ عید کے لیے ابھی تک کوئی آ گئی ہیں یا ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ ڈیلیوری 24 گھنٹے آن ہے تھی اور ابھی بھی آن ہے. جہاں پہ ٹیک اوے کی بات ہے, ٹیک اوے کا آج نوٹیفیکیشن دن میں جو ہے وہ ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے گا کہ 24 گھنٹے ٹیک اوے بھی الاؤڈ ہے, جیسے کہ NCOC کے ڈیسیژن کے مطابق باقی پورے پاکستان میں ہے. کیونکہ اگر ٹیک اوے الاؤ نہیں ہوا تو کسی کے پاس بھی چاہے جتنا بڑا ریسٹورینٹ کیوں نہ ہو, اس کے پاس اتنا جو ہے وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیوری اتنے آرڈر پورے کر سکے. ایک عید کا پورے سال میں ایک عید آتی ہے, پچھلے سال بھی یہ جو ہے اس کو نہیں ہو پایا تھا کام, اگر ابھی بھی نہیں ہوا تو پہلے ہی یہ تو جو ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ٹیک اوے پر پابندی صرف سندھ گورنمنٹ نے لگائی تھی. کورونا کا جو زیادہ زور ہے وہ تو پچھلے دنوں پنجاب میں تھا, لاہور میں زیادہ تھا, سندھ میں تو اتنا زور نہیں تھا, اور پابندی بھی انہوں نے لگا دی, وہاں پر یہ ریلیف ہے. یہ تو دیکھیں اس کے بارے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. NCOC کا ایک ڈیسیژن تھا, اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا. آج صبح یہ کلیئرٹی چیف منسٹر سندھ نے دی ہے کہ ہم ٹیک اوے کو 100% کھولنے جا رہے ہیں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر دوں گا, اب تک اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آفیشیلی نہیں آیا ہے. جب تک آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آتا, پولیس اور کمشنر تک نہیں جاتا, ہم ابھی بھی اسی طرح پریشان اور تنگ ہوتے رہیں گے جیسے اب تک ہو رہے ہیں. آج بھی پولیس نے ٹیک اوے 6 بجے کے بعد بند کروا دیا ہے. صحیح. اور اطہر صاحب پھر اب یہ ظاہر ہے کیونکہ 15 تاریخ تک یہ چھٹیاں ہیں, یہ 16 تاریخ سے یہ سب کچھ کاروبار نارمل ہونے جا رہا ہے, یا پھر یہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے کہ اس میں مزید پابندیاں نہیں ہوا؟ ڈائننگ جو ہے پچھلے 12 مہینے بند رہی ہے, ٹوٹل 14 مہینے میں سے. پہلے کووڈ کے جب ویو آئی تھی تو 5.5 مہینے بند تھے. جب دوسری بار بند کیا تو ہماری چابی کو انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا ریسٹورینٹ کی. 6 مہینے سے ہمیں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں. ڈائن ان ٹیک اوے, ڈائن ان اور ڈیلیوری ٹیک اوے کھیلتے رہتے ہیں. تھوڑے دنوں کے ڈائن آؤٹ کا آپشن دے دیا تھا. یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ ڈیلیوری اور ٹیک اوے ایسا ہی ہے کہ کسی کی تنخواہ 100 روپے ہو اور میں اس کے 25 روپے یا 20 روپے کر دوں, اور پھر یہ بولوں میں نے تمہیں 20 روپے میں تنخواہ دیتا تو ہوں,
اور پھر احسان بھی کروں تو میں 20 روپے تنخواہ دیں گے. یہ زیادتی ہے. ڈائن ان ہی ریسٹورینٹ کا بزنس ہے, ڈائن ان ہی الاؤ ہونا چاہیے, اور اب 16 تاریخ پہ ڈائن ان کھل جانا چاہیے. نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا, کیونکہ میں کوئی نہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن جب لوگوں کے چولہے پرماننٹ بند ہی ہو جائیں گے تو بیچارے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے. صحیح, بالکل آپ صحیح کہنا. ظاہر ہے حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے. اور اجمل صاحب, پھر یہ حکومت اس پر سوچے, متفقہ طور پر آپ لوگ کہیں کوئی جو مختلف انڈسٹریز ہیں یہ سب آپس میں آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ چاہے ریسٹورنٹ انڈسٹری ہو, کیٹرنگ انڈسٹری ہو, یا آپ کے تاجر رہنما ہو, تو آپ لوگ مل کر ایک ساتھ کوئی موقف حکومت تک پہنچائیں, کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا جواب آتا ہے وہاں سے؟ کوئی سیریس آپ لوگوں کی باتوں کو لیا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس سے ہمارا موقف میڈیا کے ذریعے سے جتنا جا رہا ہے شاید ویسے نہ سن سکے, کرونا کی وجہ سے یہ نزدیک نہیں آنے دیتے, تو یہ میڈیا والا راستہ بہت اچھا ہے کہ ہم ہر روز ان تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں حکومت میڈیا کی طرف ان کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے, ہماری طرف کوئی دھیان نہیں ہے. اس وقت جو کچھ کر دیا ہے انہوں نے, تاجر برادری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یقین کریں تاجر یا تو عید کے بعد سڑکوں پر ہوں گے, یا اس کے مطلب اس وقت جو تاجروں کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں, یقین کریں اتنا غصے والا بھرا ہوا چہرہ کسی گورنمنٹ کے خلاف میں نے نہیں دیکھا. اور تاجر اس وقت تنگ آمد بجنگ آمد ہے. آپ نے دیکھا پولیس آتی ہے, لوگ جھگڑ پڑتے ہیں, اور اس وقت پورے ملک کا تاجر فٹ پاتھوں پہ بیٹھا ہے. اس گورنمنٹ نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ میں رلاؤں گا, اس نے پوری قوم کو رلا دیا, تاجروں کو اتنا رلا دیا کہ تاجر اور پولیس اس وقت یقین کریں دنگا مشتی میں ہوتے ہیں. سارا دن فٹ پاتھوں پہ یہی جھگڑے ہو رہے ہیں, یہی لڑائیاں ہو رہی ہیں, رلا دیا ہے سرکار نے صحیح. اور اجمل صاحب, معاشی طور پر آپ لوگ ظاہر ہے ان چند دنوں میں کتنا پیچھے چلے گئے, کیونکہ یہی آپ کے کمانے کے دن ہوتے ہیں, اور کیا عید کے بعد اگر کاروبار نارمل ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ ریکوری اس نقصان کی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے جواب لیتا ہوں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں عتیق میر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو اجمل بلوچ صاحب, بریک سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ یہ جب ایک سیزن آپ لوگ مس کر جاتے ہیں تو ایک عام تاجر کتنا پیچھے چلا جاتا ہے, اور پھر یہ جو نقصان ہوا اس پورے ایک ہفتے میں, یہ آگے عام دنوں میں جب دوبارہ کاروبار نارمل حالات میں آ جائے گا تو ریکور کر سکیں گے آپ, اور ایک عام تاجر کر سکتا ہے اس کو ریکور؟ بالکل بھی نہیں کر سکے گا. یہ ریکوری ہو ہی نہیں سکتی. اگلے سال دیکھیں نا, اگلے سال جا کے کوئی ڈبل لوگوں نے نہیں ہو جانا کہ پچھلی کسر پوری ہو جائے. یہ نقصان اسی طرح رہنا ہے. اربوں روپے کا نقصان ایسے بھی ہو گیا, اور ایک نقصان اور ہوا جو سرکار کا جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے. 6 سے رات 10 بجے تک پیک آورز ہوتے ہیں جو ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں. اگر یہ کھلا ٹائم دیتے تو سرکار کو بھی بڑا فائدہ ہوتا, اربوں روپے آتے. لیکن اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا, صرف نظر ہسپتالوں پر, ڈاکٹروں پر, کرونا پر. باقی لوگ بھی مشکل میں ہیں بھائی. کرونا سے اگر لوگ مشکل میں ہیں تو باقی جو حالات ہیں ان سے بھی مشکل میں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خدا را کوئی سر جوڑ لے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کسی کا اس طرف دھیان ہو. بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تاجر ایویں بے وقوف ہیں, ایویں چلا رہے ہیں, ایویں شور کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ سرکار کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے تاجروں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ نہ ریکور ہو سکے گا نہ پورا ہو سکے گا. مجھے بتائیں کہ پچھلے اتنے عرصے سے کرائے لوگ نہیں دے سک رہے ہیں, تنخواہیں لوگ نہیں دے سک رہے ہیں. جس سے مال اٹھا کے لاتے ہیں اس کو جب پیسے نہیں دیں گے تو ڈیفالٹ کر جائے گا تاجر, مشکل میں چلا جائے گا. ملک کا کون سا ادارہ منافع بخش ہے جس سے ملک چل رہا ہو؟ کیا مشکلات ہیں تاجروں کی اس پر؟ یہ تمام مشکلات میں آپ سے ذرا جانتا ہوں. عتیق میر صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. عتیق صاحب, یہ ایک عام جو رمضان کا سیزن ہوتا ہے اس میں مجموعی طور پر کتنا کاروبار ہوا کرتا تھا؟ اس بار یہ 30 ارب کا کاروبار ہوا ہے اور ایک ہفتے پہلے کاروبار بند کر دیا گیا ہے. کتنا نقصان مجموعی طور پر اس انڈسٹری کو ہوا ہے؟ تو ملک کی معیشت میں کبھی بھی اتنا استحکام آیا نہیں. خصوصاً کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کے بعد سے جو بدامنی کا سلسلہ رہا تو وہ اتنا زیادہ اس نے نقصان پہنچایا کراچی کی معیشت کو. 2015 میں آ کے معاملہ سنبھلا اور کراچی میں ہمارا ایک تخمینہ تھا کہ 70 ارب روپے کی ریکارڈ سیل ہوئی, جو کہ کراچی کی حقیقی جو شکل تھی معاشی حد کی وہ کافی حد تک نمایاں ہوئی. یقین جانیے میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے 6 سال کے بعد. دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک سے قبل ہی مارکیٹوں میں چہل پہل تھی, لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے
50 अरब से ज्यादा की सरमाया कारी की ताजिरों ने, जूते, कपड़े, गारमेंट्स, मिलें चल पड़ी, यूं समझे कि गारमेंट्स पे एक बहार आ गई। लेकिन जब रमजान शुरू हुआ तो खरीदार के भी जहन में यही होता है कि हर मौसम है, आखिरी अशरे में हमें रात के औकात में सामान खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन आखिरी अशरे में आपने देखा कि 8 मई को जो लॉकडाउन लगाया और 6 बजे तक महदूद किया वक्त को, हफ्ते से 2 छुट्टियां कर दी, उसने तिजारत का गला घोंट दिया। हैरान हो गए लोग, परेशान हो गए, ये हुआ क्या, ये एनसीओसी ने किया क्या है। यूं समझे कि वो एक फसले बहार उजड़ गई, एक मौका था, एक बेहतरीन सीजन था। 6 साल के बाद मार्केट में बूम आया था। ब्रांडेड आइटम्स की इंपोर्ट आप मालूम कर सकते हैं कि वो 4 माह से कारखाने चल रहे हैं और उनके पास सामान पूरा करने का वक्त नहीं है। अनब्रांडेड जो मिले थी वो मुकामी मार्केटों में उन्होंने माल भर दिया। अब सूरत यार ये है कि जब ये माल ना बिक सका, तकरीबन 50% सामान दुकानों में पड़ा है। अच्छा। जब ईद के बाद ये फरोख्त नहीं हो पाएगा तो वो जो मिले हैं, जो मुकामी तौर पर छोटी सनतें हैं, घरेलू सनतें हैं, वो जब गैर मुतहरिक हो जाएंगी तो उन 80-90% तो लेबर डेली वेजेस की होती है, क्योंकि वो अदम इस्तेकाम की वजह से कभी भी मुस्तकिल मुलाजमिन नहीं रखते, तो वो यकीनन फारिग हो जाएंगे। तो हुकूमत को हमने बारहा हर चैनल पे हर रोज बताया कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया जाए, ये माल बिकने दें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। खुदा मालूम कहाँ बैठे हैं। तो अतीक साहब, ये हुकूमत ने तो नहीं सुनी, ये ज़ाहिर है आप लोगों का 50% स्टॉक आपके पास स्टॉक ही रह गया। अब ये इसका नुकसान कौन पूरा करेगा? ज़ाहिर है ईद के बाद का जो सीज़न होता है वो तो इतना पीक सीज़न नहीं होता, वो तो बड़ा ऑफ सीज़न होता है, क्योंकि रमज़ान में सब अपनी खरीदारी कर चुके होते हैं, अपना अपना बजट जो भी होता है वो सब इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अब ये ताजरों का नुकसान फिर कौन पूरा करेगा? कोई इस सिलसिले में हुकूमत से बातचीत हुई? देखिए, इसमें एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि ये कभी भी कैश के ऊपर काम नहीं होता, ये वादों के ऊपर भी कुछ क्रेडिट्स होती हैं। जैसे खाम माल सिर्फ फैक्ट्री क्रेडिट पे माल आती है, फैक्ट्री से या होलसेलर से रिटेलर क्रेडिट पे माल। जब कोई बड़ा इवेंट होता है ईद जैसा, जिसमें अरबों का माल दुकानों पे स्टॉक होता है, वो खुद कहते हैं से माल उठा लें। अब जब ये अदा नहीं कर पाएंगे तो यकीनन पूरी चेन डिस्टर्ब होगी। अब हुकूमत से हमने देखिए, पिछले साल भी कोरोना में जो सूरत यार इंतहाई खराब हुई तो हमसे कहा गया बैंकों से लोन ले लें। हमने बैंकों को स्कीमें दे दी हैं, आप मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, दुकानों के किराए देने हैं, या यूटिलिटी बिल्स अदा करने हैं, तो सब तमाम अदायगियों के लिए बैंक आपको लोन देगा। तो अब आप हमें मखरूज करके मुल्क की खुशहाली का ख्वाब दिखाई नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी एनसीओसी में फैसले किए, काश वो स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लेते, वो हकायक का इदराक कर लेते। कल मैंने खुद हुकूमती पार्टी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये बड़ी चूक हुई, बड़ी गलती हुई, इस मौके से हम फायदा उठा लेते तो बेहतर था। देखिए, खरीदार को ढूंढता है सारा साल दुकानदार, अब खरीदार ढूंढता है ऐसे, जब ऐसा सीजन होता है तो खरीदार ढूंढता है। अभी देखें कराची में अतीक साहब अपनी गलती मान भी रहे हैं और फिर उस गलती को मानते हुए भी, जानते बूझते हुए भी ताजरों का नुकसान करवा रहे हैं। पर अजमल साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि अब ये जो नुकसान हो गया, ये क्या हुकूमत पूरा करेगी, आप लोग पूरा करेंगे, या आधा आधा हुकूमत बर्दाश्त करेगी? कहीं कोई इस सिलसिले में कोई बातचीत, मुज़ाकरात आपकी एनसीओसी के किसी फर्द से हुई हो, किसी मेंबर से हुई हो? देखिए, मैं पिछले साल सिर्फ एक दफ़ा जो कोरोना के लिए पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसमें गया था। अच्छा। उसमें सबका, जितने पार्लियामेंटेरियन थे, मुझ पे एक ही सवाल था कि यार बस करें, आप लोगों को कारोबार की हर वक्त पड़ी होती है। मैंने उन सब से एक ही सवाल किया कि आप लोग पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, पूरी मराहत ले रहे हैं, आप भी ऐसा करें ना कि आप भी सारी मराहत वापस कर दें, आप भी तनख्वाह न लें, आपके वसाइल हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। उसके बाद इन्होंने पिछले साल से आज तक फिर कोई किसी से कोई बात नहीं की है। हम जब ऐसी बात करते हैं तो इनको वो चुभती है। किसी चैनल पे भी कोई हमारे साथ पार्लियामेंटेरियन बैठा हो तो खामोश हो जाता है, इस बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कुर्बानी बस निचला तबका ही दे, बड़े तबके ने कभी कुर्बानी नहीं देनी है। बेड़ा हमेशा गर्क निचले तबके का हुआ है और सरकार, ये बेड़ा गर्क तो सरकार ने मिल के किया है।
اور جو لوگ، میں تو کہوں گا اسد عمر صاحب سے کہ اسد عمر صاحب آپ معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے، آپ نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، برائے مہربانی یار آپ استعفیٰ دے دیں اس NCOC کی کمیٹی سے، کسی اور کوئی سمجھدار بندے کو لگا دیں یار، جو ہماری بات سمجھتا ہو، جو ہمارا رونا سمجھتا ہو، جو ہماری مشکلات کو سمجھتا ہو، ایسے بندے کو لگا دیں۔ ٹھیک ہے ہم نے کرونا پہ بھی قابو پانا ہے، لیکن ہم نے بھوک، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بھوک پہ قابو پانا لازمی ہے، کرونا سے بھی زیادہ بھوک، لیکن وہ پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ ہم چلا کے تھک گئے ہیں۔ میری اب بھی وزیر اعظم صاحب کو آپ سے گزارش ہے، اتنے وزیر آپ نے تبدیل کر دیے ہیں، یہ NCOC پر اب بدل بھی دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو ایک دن رہ گیا ہے، عید گزر جائے گی، پھر ہم سفر کریں گے پورا سال، پھر ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں، لیکن میں کیا کہوں، میں ان لوگوں کی آواز ہوں جو اس وقت فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے خود اس وقت رونا آ رہا ہے ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کے۔ میں آپ کے بول چینل کے وساطت سے یہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا، وزیر اعظم صاحب آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جتنا نقصان ہوا ہے آپ ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ اور عتیق صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم تو خود ہمیشہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، اس غربت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک عام مزدور کی بات کرتے ہیں، ان حالات میں پھر ان کی طرف سے یہ خاموشی، آپ لوگوں کا کہیں کوئی کسی بھی سطح پر ان سے کہیں کوئی رابطہ ہو سکا، ان تک یہ بات پہنچائی گئی، انہیں علم ہے کہ ایک عام غریب مزدور کس طرح سے اس وقت یہ دن گزار رہا ہوگا جب یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے؟ جس طرح ابھی اجمل بلوچ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا ویژن تو اس معاملے میں بہت ہی پازیٹیو رہا۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں یقیناً وہ راضی نہیں تھے کہ اس طرح کی آزمائش میں قوم کو ڈالا جائے، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، جو مسائل ہیں لوگوں کے، جو مہنگائی کی حالت ہے، تو اس میں یہ بہت احتیاط چاہیے تھی۔ میں مانتا ہوں کورونا ہے، میں مانتا ہوں کورونا اس کی شرح جو ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھنے سے بھی روکنا ہے، بھارت کے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، لیکن معیشت کی حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ بند کر کے گھر بیٹھ جاؤ، چلیں میں مثال کے طور پہ اپنی بات کرتا ہوں، میں چند روز بیٹھ سکتا ہوں، مجھ جیسے بہت لوگ ہیں تو شاید مہینہ 2 مہینہ بیٹھ جائیں، لیکن 80% لوگ وہ ہیں جن کو آج کمانا ہے، آج کھانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار، وہ ان کے کارخانے بند ہو جاتے ہیں۔ میں جب یہ پچھلے کورونا کے بعد، یہ لاک ڈاؤن کے بعد، یہ پچھلے سال، تو میں نے بہت ساری دکانوں کو دیکھا کرائے سے خالی ہو گئی، بہت سارے کارخانے بند ہو گئے، تو یہ ایک قیامت گزرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملازم پیشہ آدمی، وہ جب ملازمت اس کی ختم ہو جائے تو گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت پورے گھر میں مردگی چھا جاتی ہے۔ اس طرح جب کسی کا کارخانہ بند ہوتا ہے، کسی کی دکان بند ہو جاتی ہے، کوئی ڈیلی ویجز کا آدمی وہ کو کام نہیں ملتا، تو اس پر جو قیامت گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ یہ چونکہ ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم اپنے اطراف ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اب بھی وزیر اعظم پاکستان سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ساری دنیا نے جس طرح کورونا پہ قابو پانے کی کوشش کی ہے اور معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی اس ملک میں جہاں پہلے ہی سخت آزمائشوں سے لوگ گزر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے، معیشت کے گروتھ نہیں ہے، تو اس میں لازم ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ہم انہیں بہترین مشورے دیں گے۔ دیکھیے ابھی بھی ہماری باتیں درست ثابت ہوئی، ابھی بھی آپ لوگوں کا رونا دیکھیں، آپ خواتین کو۔ چلیں بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب، اجمل بلوچ صاحب، اطہر سلطان چاولہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور عتیق میر صاحب آخر میں یہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا بڑا ضروری ہے اس طرح کے لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے، اور اس لاک ڈاؤن کو بھی اگر مختصر کر لیا جاتا، عید کی چھٹیوں میں لگا دیا جاتا، اس کو 9 دن تک بڑھایا یا نہیں جاتا، تو اس نقصان سے بھی بچا جا سکتا تھا جو ایک عام تاجر اور ایک مزدور نے اٹھایا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔